अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर शुभ नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तारीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना अल-बालिग़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अहकाम इलाही पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज़ पढ़ने की आदत, क्योंकि तुमसे पहली कौमों के सवाले लोगों की यही आदत थी और तहज्जुद की नमाज बंदे को अल्लाह के करीब करती है और जिस्म से बीमारी को दूर करती है। जनाब जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 154वीं आयत पे हम गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। नाज़रीन कराम, ये जो इंसान की बॉडी है ना, इंसान का जिस्म, इंसान इससे बेइंतहा प्यार करता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि इंसान के पास बहुत सारा माल है, इंसान से अगर कोई उसका माल मांग ले तो शायद हो सकता है वो किसी मौके पे माल दे दे। इंसान के पास अगर कोई पोजीशन है, कोई रुतबा है, कोई डेजिग्नेशन है, किसी मौके पर अगर इंसान मजबूर हो जाए और उससे उसका डेजिग्नेशन मांग लिया जाए तो वो अपना डेजिग्नेशन भी शायद दे दे। लेकिन ये जो इंसान की जान है, इंसान सबसे ज़्यादा इसको अपनी अजीज़ रखता है, क्योंकि अगर जान नहीं है तो साहब कुछ भी नहीं है और जान है तो जहान है। तो जान का मामला ऐसा है कि इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी जान पे जो है वो कभी भी आने नहीं देता। लेकिन क्या खूबसूरत मैकेनिज़्म अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है साहब, कि अल्लाह तबारक व तआला की अता के अंदर जान है। अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म अता किया है, इस जिस्म ने मट्टी हो जाना है, मौत ने आ जाना है, हमें कब्र में उतर जाना है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ट्रेडिंग हमारे साथ कर ली है कि अगर चाहते हो कि एक दायमी ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और चाहते हो कि तुम्हें दायमी मकाम मिल जाए और चाहते हो कि तुम्हें दायमी रुतबा मिल जाए, तो फिर एक काम कर लो कि मेरी राह के अंदर इस तरह से आओ कि जिस तरह से आने का हक़ है और शहादत के उस रुतबे को पालो जिस रुतबे को पाने के बाद मैं तुम्हें दायमी ज़िंदगी दे दूंगा। यानी आप ज़रा इस दर्जा बंदी पर और इस हायरार्की पर, जो मरातिब की हायरार्की है नाज़रीन, उस पर ज़रा गौर कीजिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम के बाद, सिद्दीक़ीन के बाद जिस रुतबे को बयान किया है वो डेजिग्नेशन कोई और नहीं है बल्कि शहादत का रुतबा है। यानी शहीद को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा और मकाम अता किया है कि उसके खून का एक कतरा जो है ना, कतरा, अल्लाह ताला उस कतरे को भी बेइंतहा पसंद करता है। दो कतरों की बात की ना अल्लाह तबारक अपने महबूब के जरिए से, यानी एक वो आंसुओं का कतरा जो निदामत के तहत बहता है और एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहता है। अल्लाह को वो कतरा बेइंतहा पसंद है। आपको मालूम है शहादत का जो रुतबा है ये कितना अजीम तरीन रुतबा है, कितना बुलंद तरीन रुतबा है। ये जो आज फोर्सेज हमारी हैं, जिसमें आप फौज की बात करते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, जो लोग मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और बॉर्डर्स की जो मतलब बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। सलाम है साहब उन तमाम लोगों को, उन माओं को कि जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए कि जो अपनी धरती पर कुर्बान रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, यानी सरकार अलैहि सलाम की तमन्ना थी कि मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। यानी ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना रही। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ फरमाया करते थे कि आए परवरदिगार, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत अता फरमा। यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ किया करते थे। और सहाबा का आप तर्ज देख लीजिए साहब, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि बस ऐसा मौका मिल जाए कि हम अल्लाह की बारगाह में शहादत का रुतबा पा जाएं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमोबेश 125 जंगें लड़ी, 125, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं कि जिसमें जख्म मौजूद नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्या था, आखिरी वक्तों में तमन्ना थी काश मुझे शहादत की मौत नसीब हो जाती। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ और ऐसा कमाल वाक़या, ये जो शहीद है ना, इसका मामला ही अजीब है। यानी वो जन्नत के सारे नज़ारे देख रहा होगा, आप सोचिए सारी नेमतें देख रहा होगा, सब कुछ देखने के बाद जब अल्लाह ताला उससे पूछेगा कुछ चाहता है, उसका कहेगा अल्लाह चाहता हूँ। क्या चाहता है? दुनिया में फिर भेजा जाऊँ,
پھر شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید، یعنی وہ تمنا کرے گا کہ 10 بار ایسا ہو اور 10 بار میں تیری بارگاہ میں آؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی احد والے دن جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں کرکس اس کا آپ کو بتلا رہا ہوں، اور دونوں نے یہ طے کیا کہ گوشے میں بیٹھ کے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، اور تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ میرا ایسے شخص سے ٹاکرا ہو جو انتہائی شجاع ہو، بہادر ہو، پھر یہاں تک کہ میں اس سے لڑوں، اسے قتل کر دوں اور وہ جو ہے واصل جہنم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا ایسے شخص سے ٹاکرا ہو کہ وہ مجھ سے قتال کرے، میں اسے قتال کروں، یہاں تک کہ ہم آپس میں لڑیں، اور لڑتے لڑتے معاملہ یہ آ جائے کہ وہ مجھے شہید کر دے، میرے ناک کان کاٹ دے، میرا موسلا کر دے، اور میں اسی انداز سے تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرا حال کس وجہ سے ہوا ہے، تو میں عرض کروں یا اللہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، تیری راہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ دعا ان کی مستجاب ہوئی کہ ان کے ناک کان کاٹے گئے ہیں۔ یہ ہے شہید کا رتبہ، ذرا سوچئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور دوسری شخصیت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ بھی ممتاز عالم دین ہیں۔ دونوں ہی سے آج ان کے تفسیری نکات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے تو ظاہر ہے اپنے جذبات کے مطابق ابتدا میں گفتگو کی ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، سب سے پہلے مفتی صاحب ایک اوور ویو شہادت کی اقسام اور اس کے درجات کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور نہایت اہم موضوع ہے اور آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ انٹرو میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو، ہر صاحب ایمان کو جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ شہید کی قسمیں اور شہید کے مختلف درجات کیا ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے اور اسلامی لٹریچر سے ملتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے شہید کے قسموں کی بات کریں تو شہید 2 قسم پر ہے۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید حقیقی، اور دوسرے کو کہہ سکتے ہیں شہید حکمی۔ یعنی حقیقتاً اصلاً شہید کے لفظ کا اطلاق اس مرد مجاہد پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اور اللہ کے دیے ہوئے نیک مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کی خاطر جو اپنی جان میدان کارزار میں لے کے اترتا ہے اور پھر دشمن کے وار سے زخمی ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو یہ جو شہید ہے اس کے دنیاوی احکامات میں سے پھر یہ ہے کہ پھر اسے اسی لباس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کا غسل نہیں ہے، اس کا اور کفن نہیں ہے، اسے اسی لباس میں خون میں لت پت ہے، اللہ کی راہ میں اسے قبر کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید حقیقی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ آپ جب کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے شہید کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اسی طرح کی کچھ نشانیاں، علامات عرض کیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں آ جائے اور لڑے اور پھر جان دے دے تو اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربان ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں تعجب کے ساتھ فرمایا پھر تو اگر صرف یہی شہید ہو تو پھر میری امت کے اندر کتنے شہید ہوں گے؟ گویا کہ پھر تو شہداء کا عدد تھوڑا ہوگا، تھوڑے شہید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرمائیے کہ شہید اور کس کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر پھر کچھ اور شہید کی قسمیں ارشاد فرمائیں، مثلا جو حادثاتی موت میں مر جاتا ہے، جو جل کر مر جائے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، اسی طرح عورت اگر درد ذہ میں بچہ جنتے وقت اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو کر دنیا سے چلی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس وقت احادیث کے اندر 6 قسمیں اور بیان فرمائیں شہداء کی، پھر دیگر مقامات پر اور قسمیں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے اندر 14 قسمیں شہداء کی آئیں۔ اور اگر ہم ان سے استدلال کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے تمام شہداء کی قسموں کو درج کریں تو 40 کے قریب شہداء کی اقسام بنتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن درجہ شہادت عطا فرمائے۔ یعنی یہ سرکار علیہ السلام کی رحمت بھی ہوئی اور ان کا اختیار بھی ہوا، ہے نا؟ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب عطا فرما رکھا تھا کہ اللہ کی نعمتیں لیتے جاتے ہیں اور اپنی امت میں بانٹتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی بانٹ دیا۔ تو گویا کہ شہید اصلاً تو شہید وہی ہے کہ جو
کسی دشمن دین سے، دشمن اسلام سے، باطل سے، کسی ظالم اور فاسق سے لڑتے ہوئے ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اصلاً وہی شہید ہے۔ مگر یہ کہ حکماً آقا علیہ السلام نے جن جن کو شہداء کے اندر شامل فرمایا ان کا یہ عدد ہے۔ اچھا، اس میں یہ اور اس بات میں قطع کلام کی معذرت، پھر یہ جو اصلاً اور حکماً جو شہداء ہیں ان کی تدفین کا بھی فرق ہوگا کچھ اس میں؟ جی ہاں، تدفین کا فرق ہوگا۔ یعنی جو شہید حقیقی ہے اس کے تو دنیاوی احکام تدفین کے وہی ہیں کہ اس کا غسل نہیں کیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، اسی لباس میں خون میں لت پت ہے اسے دفنا دیا جائے گا۔ لیکن جو حکماً شہادت کے درجے پر ہیں وہ تو چونکہ ہم انہیں حسن ظن سے کہیں گے نا کہ یہ شہید ہوا، اس لیے حسن ظن سے جب ہم انہیں شہید کہیں گے تو ظاہری احکام ان کے اوپر وہی جاری ہوں گے جو کسی عام فوت ہونے والے شخص کے اوپر جاری ہیں۔ یعنی انہیں غسل دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا بھی جائے گا، دفنایا تو شہید کو بھی جاتا ہے، کفنایا بھی جائے گا، کفن بھی ان کو دیا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا، تو حکماً شہید ہوئے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ جیسے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ ہستیوں کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، لیکن وہ نفس نبوت میں تو برابر ہیں پر مراتب میں برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اسی طرح شہداء تو جو شہید حقیقی ہے وہ بھی نفس شہادت میں برابر ہیں لیکن مراتب میں برابر نہیں ہیں، پھر ہر کوئی اپنے حسب حال اللہ کی بارگاہ میں درجہ پاتا ہے۔ اسی طرح جو شہید حکمی ہیں وہ شہید حکمی بھی آقا علیہ السلام کی اس شفقت اور رحمت کے پیش نظر وہ درجہ شہادت یا زمرہ شہادت میں تو داخل ہو گئے، لیکن زمرہ شہادت میں داخل ہونے کے بعد ان کے مراتب بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شہید حقیقی اور شہید حکمی کو اللہ رب العزت برابر رتبہ عطا فرمائے، یعنی درجات میں تفاوت ہے، مراتب میں فرق ہے، ہر ایک کے حسب حال ہے، جس نے جیسی قربانی دی اور جیسا اللہ کو راضی کر لیا اسی کے حسب حال اس کا درجہ اور اس کا منصب ہے۔ لیکن یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب اہل معاشر سارے کھڑے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالی مہمان اعزاز کے طور پر، آنر گیسٹ کے طور پر ان کو حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شہداء جب دیکھیں گے نا حکمی شہداء کو کہ باری تعالی ہم تو شہید ہوئے اور اس منصب پر پہنچے، یہ کیسے پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا یہ وہ صالحین ہیں جو شہادت کی طلب رکھتے ہوئے تمہارے اس درجے تک۔ اچھا، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ تمنا رکھتا ہے کہ شہید ہوں میں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ شہادت نہیں ملتی اسے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے۔ آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ذرا اس کا پس منظر کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بڑی کیٹیگوریکل بڑا پریسائز جملہ ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ اور یہ جو شہداء کی زندگی ہے اس سے بنیادی طور پہ مراد کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، یہ آیت ایمان والوں کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ مومن کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے کیا انعام و اکرام رکھے ہوئے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے ہر شاید چھوڑ کے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ۔ اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ احد اور بدر کے اندر کیونکہ منافقین ساتھ نہیں جاتے تھے تو وہ مسلمان کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے یا ان کے بارے میں سنتے تو کہتے یہ بے موت مارا گیا، اے اللہ، یا اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو ضائع کر دیا۔ اب وہ کیوں کہتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ منافقین دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ مر کے ختم ہو گیا، اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور یہ جملہ ان کافروں سے کہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تمہیں نہیں شعور۔ اور اس آیت کے اس حصے کو مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی۔ اچھا، حالانکہ مسلمانوں کو تو ان شہداء کی ایک ایک کیفیات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے بتایا۔ ہمیں تو شعور ہے کہ ان کو کیا کیا اللہ انعام و اکرام دے رہا، لیکن کیا اس کو مجھ جیسا طالب علم اس طرح سے بھی لے سکتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کس لیول کی زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے؟ نہیں، اس کو جنید بھائی ہم اس انداز سے نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس لیے کہ
اگرچہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو انعام و اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے وہ ہمیں نظر اگرچہ نہیں آ رہا، لیکن یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ جو ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو مان لیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں شعور نہیں، یہ کافروں سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اوکے، ایمان والوں کو تو شعور ہے اس چیز کا، کیونکہ ان کا ایمان بالغیب کے ساتھ وابستہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم سن کے بعین ہی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شہداء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا۔ ہمارے تمام مفسرین نے جو اس کے اوپر اقوال بیان کیے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر شہداء کو جو زندگیاں ملی اس سے مراد کیا ہے۔ ہاں بتائیے۔ کہا پہلی بات یہ کہ ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے، سبحان اللہ، یہ ان کی پہلی زندگی کی ایک توجیہ ہے جو روحانی اعتبار سے ہے۔ اس پہ موطا امام مالک میں ہی حدیث موجود ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات میں اس کو بیان کیا ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی بھی تھے، عقد مواخات میں ان کو بھائی بھی بنا دیا گیا تھا، اور احد میں شہید ہوئے، اور قبر بھی ایک ساتھ دفنائے گئے، ایک ہی ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد سیلاب آیا تو ان کی قبر کھل گئی، 45 ایئرس کے بعد، مطلب 45 اور 46 سال کے بعد ان کی قبر مبارک کھل گئی۔ اب جب ان کے جسموں کو ہاتھ لگایا گیا تاکہ ان کو دوبارہ قبروں کے اندر رکھا جائے تو جو زخم جیسے تھے ویسے ہی تھے۔ اللہ، اور عمر بن جموح کو ایک جگہ کوئی خنجر وغیرہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ وہاں پہ رکھا، وہیں تھا، تو جب اس کو ہلایا جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ وہاں پہ آ جاتا۔ اللہ، اس پہ لوگ بعض یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جسم کا اکڑاؤ ہونا تو ہاتھ آپ ٹیڑھا کھینچیں گے بھی تو آ جاتا، شہید کے جسم میں اکڑاؤ نہیں آتا، یہ نرم و نازک ہوتا ہے اور بالکل اپنے اعضاء کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں آ جانا اس کی حیات روحانی کا ایک پہلا اصول ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کے بیٹے حضرت جابر تھے، جی جابر تھے، وہ آپ دیکھیں نا ان کی بھی قبر کھلی تھی، یہ 19ویں صدی کی جو ان کی قبر 20ویں صدی، اس زمانے میں حضرت جابر نے بھی ایک دفعہ کھولی تھی۔ کہتے ہیں میرے ابا جان کے ساتھ ایک بندہ تھا جو دفن تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میرے ابا جان علیحدہ ہوں، یہ علیحدہ ہو، تو کہا جب میں نے اس کو کھولا تو وہ جو بندہ تھا اس کے جو بال زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا وہ مٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، باقی سارا جسم تر و تازہ تھا۔ اللہ۔ اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اس کا دوسرا معنی مفسرین نے بیان یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شہید کا ثواب منقطع نہیں فرماتا۔ اللہ، اس کی زندگی کا ایک معنی ہر لمحہ اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کنز العمال کی علامہ ہندی کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ شہید کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں رکھ لیتا اور پھر ہر آنے والے وقت میں اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر کی نیکی قیامت والے دن اللہ پہاڑوں سے بڑی کر کے دے گا۔ اچھا، میں نے if I'm not wrong کہ میں نے ایک حدیث پاک میں شاید یہ پڑھا کہ اس کا عمل جاری رہتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے عمل جاری رہتا؟ ثواب جاری رہتا، ثواب جاری رہتا، اوکے، اچھا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بسا اوقات جسم زمین کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حیات رکھی ہے ان کو جسم اصلی کے بعد جسم مثالی کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے وہ جنت کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے نیچے ان کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ جو چاہیں جہاں چاہیں آئیں جائیں، ان کو کوئی روک ٹوک سب پرندوں کے قالب میں۔ آپ ابھی انٹرو میں یہ بات کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس لے جا، تو اب اس پہ غور کریں کہ اللہ کی اس کو زیارت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ شہید ہو۔ کیا اس کی زیارت سے بھی کوئی بڑھ کے شے ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ جو زیارت کی لذت شہادت کے وقت ہے نا اس کی کیفیت اپنی ہے، اس لیے کہا یا اللہ مجھے وہ لذت چاہیے جب میں شہید ہو رہا ہوتا ہوں، تیرا دیدار جو ہو رہا ہے وہ دوبارہ دے، وہ دوبارہ دے، وہ دوبارہ دے، تاکہ میں بار بار وہ لذت لے کر پھر تیری بارگاہ میں۔ یعنی وہ جو مومنٹ ہے، وہ جو مومنٹ ہے کہ جس وقت وہ کاٹا جا رہا ہے، یا یوں کہیے میں ریلیٹ کر دوں، آج ہماری جو افواج پاکستان اس وقت جو ظاہر ہے سرحدوں پر مطلب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس وقت وہ گولی چلتی ہے یا کوئی بم کا گولہ آتا ہے یا کوئی ٹینک آتا ہے،
یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جو مومنٹ ہے اس مومنٹ میں جو اس فوجی کو جو ہے یا اس پولیس والے کو یا پیراملٹری فورسز سے تعلق ہے کسی رینجرز کے مطلب بندے کو وہ اللہ تعالیٰ جو مطلب وہ مومنٹ میں اپنی زیارت عطا کرتا ہے وہ مومنٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور اس میں وہ سب سے قیمتی ہے اور اس میں تکلیف کوئی نہیں, تکلیف کوئی نہیں, چونٹی کے برابر بھی نہیں. اس پہ قرآن نے جو نص بیان کی نا وہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک آدھ سیکنڈ میں اس کو بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن شریف اترا اور سورہ یوسف کی آیات اتری قطعنا ایدیہن, کہا وہاں حسن مجازی تھا تو انگلیاں کٹ گئی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, تو جب حسن حقیقی کی زیارت ہوتی ہے پھر کیسے تکلیف ہوتی ہے. کیا بات. اچھا اب ذرا آئیے, بہت خوبصورت اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور میں سچی بات ہے کہ میں خود پرسنلی جو ہے مطلب بڑا مسمرائز ہو گیا ہوں اس گفتگو میں کہ ایک تو یہ کہ 156ویں آیت. اچھا اب آئیے ذرا سورہ آل عمران کی آیت 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. اچھا وہاں پر جو ہے ایک پہلے تو اس کی ظاہر پس منظر بتائیے, اس کی تفسیر بتائیے, لیکن وہاں ایک معاملہ ہے جو بڑا امیزنگ ہے کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں. وہ جو رزق دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے شہید کی حیات کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اور قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا, اس آیت مبارکہ میں بھی وہی بات ہے. اس مقام پر تو قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. اب کہنے کا تعلق قول یہ زبان سے ہوتا ہے. اس مقام پر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. گمان بھی نہ کرو, سوچنا بھی نہیں. تمہارے وہم و گمان میں, تمہارے ظن و تخمین میں نہ آئے کہ یہ مر گیا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. یہاں پر ایک بڑی خاص بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اعزازی طور پر شہید کو کہا گیا ہے, آنریری طور پر تشریفاً اکراماً کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے مردہ مت کہو تاکہ اس کی شہادت کی ناقدری نہ ہو, اس کے ورثاء کی دل آزاری نہ ہو, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ چیز خلاف حقیقت ہوتی, صرف اعزازاً اکراماً ہوتی, تو پھر قرآن مجید نے اگلے الفاظ کیوں کہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیات حاصل ہے. اچھا پھر کچھ لوگ یہاں پر ایک اور تصور کو خلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ مرنے کے بعد زندہ تو ہر کوئی ہے, برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے, وہ ایک کافر کو بھی حاصل ہے, عام مسلمان کو بھی حاصل ہے. وہ قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں, قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اور راحت پہنچے, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے اسے تکلیف پہنچے, تو یہ اذیت کا پہنچنا, راحت کا پہنچنا, یہ بھی حیات کی علامات ہیں. تو لہٰذا پھر زندہ تو ہر کوئی ہے. اچھا اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں اور بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک عام مطلب مردہ اور ایک شہید, اس کی برزخی زندگی میں فرق کیا ہے, اس کو اور کھولیں ذرا بات. جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ فرق نہ ہوتا, اگر سب کو برزخی زندگی ایک جیسی حاصل ہوتی, تو پھر قرآن مجید یہاں پر تخصیصاً کیوں فرما رہا ہے؟ ایک مقام پر فرماتا ہے مردہ کہنا نہیں, پھر فرماتا ہے مردہ گمان نہیں کرنا, پھر فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, پھر فرماتا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا حقیقی شعور نہیں ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو یہ ساری علامات و نشانیاں جو بیان کی جا رہی ہیں, تو شہید کی برزخی زندگی کی حیات دوسرے برزخی زندگی کے لوگوں سے مختلف ہے, تو قرآن اسے تخصیصاً بیان کر رہا ہے. اور وہ مختلف یوں ہے, ایک اس کا اینگل قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء میں سے جن کو چاہتا ہے ان کے جسموں کو بھی اسی طرح زندہ و سلامت رکھتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے. پھر انہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ, ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر سبز پرندوں کی شکل میں بھیج دیتا ہے. پھر وہ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے, حتیٰ کہ عرش کے سائے کے نیچے انہیں سونے کی قندیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں کھائیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید نے اسی آیت میں فرمایا, محض کوئی حدیث کی بنیاد پر یا اس کی سند کی بنیاد پر اس بات کو کمزور نہ سمجھے. فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو جو کچھ اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں, وہ اس پر فرحت منا رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ راحت جو ان کو پہنچی ہے اللہ کی
طرف سے انعام و اکرام پہنچا ہے، اس کی خبریں ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں تک پہنچیں، اور اللہ نے فرمایا میں نے انہی کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہیں قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی خوش ہیں اور جو بھی اس راہ پر آئے گا وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بارک، اور وہاں پر سبز قبے کے اندر انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ گویا یہ شہداء کے لیے ایک خصوصی دسترخوان لگتا ہے، بل عند ربہم یرزقون۔ اور دیکھیے یہاں پر تمثیلاً عرض کروں گا، اللہ کی شان بلا تشبیہ اور بلا مثال ہوتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نوکر کے گھر والوں کے بیٹے کے ذمہ لگا دیتے ہیں بھائی کھانا کھلا دینا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس کے لیے دسترخوان لگائیں، پھر ہم ساتھ بیٹھیں، ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے فرمایا عند ربہم، یہ محض یہ نہیں کہا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے پاس انہیں کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اللہ کی اندیت میں، اللہ کی معیت میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان قرب انہیں عطا کرتا ہے، اور اس شان قرب کے اندر وہ اللہ کے رزق سے اور انوار و تجلیات سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور یہاں نورانی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے، جنتی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ مطلب وہ تو وی وی آئی پی ہو گئے نا، وی وی آئی پی ہو گئے۔ مطلب وہ مجھے میرے سامنے سورہ توبہ کی 111ویں آیت جو ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں کھلا ہوا ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ذمہ کرم پہ جو معاملہ لیا ہے کہ ان کی جانوں کا پرچیزر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب ذرا سوچیے کہ اللہ نے ان کی جانوں کو جب پرچیز کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا پریولیج کلاس عطا کرے گا شہداء کو۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ میں ان تمام ماؤں سے اس وقت گزارش کروں گا جو کہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اگر موجود ہیں تو ضرور جڑی رہیں، اور وہ تمام بلکہ مطلقاً والدین جو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہوں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اس دھرتی کے لیے۔ آج کا پروگرام آپ ہی کے لیے، درود پاک پیش کیجیے، لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اس اعتبار سے بہت دل کو چھو لینے والا ہے کہ جو مائیں، جو والدین اپنے بچوں کو تیار کر کے جب ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں یا اپنے وطن کی محافظت کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جسم تو بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد لوٹ کے جو ہے وردی آنی ہے۔ تو یہ جو شہادت کا رتبہ ہے یہ بڑا اہم ترین رتبہ ہے صاحب، بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے، اور اس کی لذت کو، حلاوت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اب ذرا سلسلے کو وہاں سے جوڑیے کہ شہید کے جو فضائل خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں ہمیں بتلائے جاتے ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ جنید بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو شہادت پر ابھارنے کے لیے مختلف مواقع پر مختلف احباب کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، ان کی فطرت کے مطابق، ان کے خیالات اور ان کے جذبوں کے مطابق اس کو کیا چاہیے، اس کو وہ بات سنا کے جہاد کی طرف اس کو ابھارا ہے۔ اگر ہم ان سب کو اکٹھا کریں تو 40 کے قریب نعمتیں فضائل کے طور پہ بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو عطا فرمایا۔ ان میں سے مختصر سی میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید کو تلوار، خنجر یا گولی کسی شے سے جب زخم لگتا ہے تو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے تو پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا لباس پہناتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو وقار کا تاج پہناتا ہے۔ سبحان۔ اور حدیث شریف میں علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ لکھا کہ اس وقار کے تاج کے اندر جو ہیرے جواہرات لگے ہوتے ان میں جو سب سے ہلکی شے ہے وہ یاقوت ہے، جو سب سے قیمتی ترین اس قرۂ عرضی کا
कीमती तरीन पत्थर होगा, बिल्कुल ठीक। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ठिकाना जन्नत अल्लाह ताला बना देता है। फिर फरमाया अल्लाह ताला जल्ला जलालहू उसकी शहादत की वजह से जो उसको फजीलत देता है कि उसके 70 करीबियों की अल्लाह उसकी वजह से बख्शिश फरमा देता है। यानी उसको अल्लाह ताला ये अथॉरिटी दे देगा कि वो 70 लोगों की बख्शिश हुए। सुभान, जिस के ऊपर जहन्नम वाजिब होगी वो कहेगा या अल्लाह इनको बख्श दे, तो अल्लाह उसकी वजह से बख्शिश। अल्लाह। और ये मैं अपने नाजरीन के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये शर्त ज़हन में रखिएगा कि मोमिन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, ज़रूरियात दीन से वाबस्ता होना चाहिए। बिल्कुल। आमाल में कमी, नेकियों में कमी और नेकी ना होने की वजह से वो जहन्नमियों की लाइन में खड़ा है तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। अगर बदअकीदा होगा, अगर इस्लाम से खारिज होगा, इस्लाम दुश्मन होगा, मुल्हिद होगा, तो फिर वो जिस मर्जी लिबादे में आ जाएगा, फिर उसकी कोई बख्शिश नहीं। अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो फिर तो बात बहुत वैसे इस एतबार से वाज़ेह कि हम में और गैर मुस्लिमों में फ़र्क ये है ना कि हम चूँकि आखिरत और जन्नत और अल्लाह की रज़ा के लिए जो है इस रास्ते पे चलते हैं, तो हमें पता है कि उसका रिटर्न हमें ये मिलना है। गैर मुस्लिमों को ये रिटर्न तो नहीं मिलना। लेकिन गैर मुस्लिमों के यहाँ ये अकीदा है कि हमने भी जन्नत में जाना। हाँ, ये नहीं हम कह सकते। वो तो ज़ाहिर अपने अपने लोगों को भी शहीद कहते हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं। लेकिन उनके यहाँ क्या ये शहादत का रुतबा इस एतबार से है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना, उनके लिए तो नहीं है ना। मुसलमान होना शर्त है अव्वल, उसके बाद जो शहीद होगा उसको अल्लाह ये एजाज़ देगा कि तो अपने 70 करीबियों को जन्नत। बल्कि तौरात और इंजील का जिक्र जो सूरह तौबा की 111वीं आयत में आखिर में हुआ, तो अल्लाह ताला ने शहादत का जिक्र उसमें भी किया, लेकिन इनके लिए वो मामला नहीं है। नहीं, इसको अब हम बिल्कुल वाज़ेह करेंगे। एक है यहूद, एक है नसारा। इनमें से वो जन्नत में जाएंगे, वो शहादत के दर्जे पे फाइज होंगे जो अहले किताब हैं। और अहले किताब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे लोगों में। हम आज के दौर में अहले किताब उसको कहते हैं जो अपने नबियों को मानने के साथ हमारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने। ओके, अकायद उसके पूरे हों। ठीक है। अपने नबियों को भी सही नबी माने, जैसे किताबुल्लाह ने कहा, अल्लाह के बंदे और रसूल माने, वो अहले किताब में शामिल है। जिस तरह हम 1,24,000 कमो पेश अंबिया को मानते हैं ना, एक नबी का इनकार नहीं कर सकते, इसी तरह सबके लिए ये लाजिम है कि सारे नबियों को माने, फिर अपने नबी को भी माने, तो फिर वो अहले किताब के अंदर शामिल होंगे, वगरना वो काफिर और मुशरिक ही। ठीक, आगे चलें। फजाइल। फिर फरमाया अगर वो ऐसे रास्ते से गुजरेगा कि जिस रास्ते में लोग मौजूद हों, तो वो उनको कहेगा मैं मुजाहिद हूं, मुझे रास्ता दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ फरमा होंगे तो उसको रास्ता देंगे, क्योंकि वो उस मुजाहिद की अजमत व शान को जानते हैं। वाह, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी रास्ता देंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो आएगा उसकी फजीलत ये होगी कि वो रोब और दबदबे से आएगा, इसलिए कि उस दिन का खौफ उसको नहीं होगा। उसने तलवार पकड़ी होगी, दस्ता हाथ में होगा और उसका किनारा इसके कंधे पे लगा होगा, फख्र से चलता हुआ है। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया जब ये अल्लाह ताला से हम कलाम होगा तो अल्लाह मुस्कुरा के इसका इस्तिकबाल फरमाएगा। अल्लाह आखिरी बात इरशाद फरमाई कि जब अल्लाह इसको जन्नत में भेजेगा तो मन चाही हुरुल ऐन से इसका निकाह फरमा। अच्छा, एक और मैंने जुमला हदीस पाक में पढ़ा कि वो वही तलवार हमाइल की हुई होगी। मुफ्ती साहब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी चूँकि अब उस कॉन्टेक्स्ट में बात को वो ले आए मुफ्ती साहब, तो वो उसी हशर के मैदान के हवाले से और वो सारा मकाम और मर्तबा जो मतलब उनका आखिरत के हवाले से उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि मैंने एक हदीस पाक में ये भी पढ़ा कि तलवार जो उसने हमाइल की हुई होगी और शहीद का मामला ये होगा कि वो बाकायदा लिटरली शोहदा जो हैं वो जन्नत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, यानी चढ़ दौड़ेंगे का वर्ड मैंने यूज़ किया है और वो हदीस पाक में मैंने पढ़ा। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा ये शहीद हैं। यानी ये जो चढ़ दौड़ना होगा, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी शख्स को अल्लाह ताला इतनी अथॉरिटी दे दे कि वो बिल्कुल मतलब अपनी मिल्कियत समझे उसको जन्नत को। तो ये बताइए, दूसरा वो अगेन वही बात कि वो जो अल्लाह की बारगाह में ख़ास तमन्ना है उसकी, उस तमन्ना की भी ज़रूर बात कीजिएगा। जी देखिए, जो शहीद को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुतबा अता फरमाएगा, एक तो जब वो उठाए जाएंगे तो उसी लिबास में उठेंगे जिस लिबास में उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था। अल्लाहु अकबर। जब उसी लिबास में उठे तो उसी कैफियत में उठे। यानी कता कलाम की माजरत, मुझे रिलेट करते हुए अच्छा भी लग रहा, मज़ा भी आ रहा है, और मेरी पाक फौज जो है उसको रिलेट कर रही होगी तो मुझे और मज़ा आएगा। मेरे पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, यानी ये जो वर्दी के अंदर जो लोग शहीद होंगे, कल ये पाकिस्तानी वर्दी जो है कल इसी अंदाज से इसी वर्दी के अंदर उठाए जाएंगे वो। जी यकीनन ऐसा ही। ये पुलिस वाले इसी अंदाज से वर्दी में उठाए जाएंगे। जो भी बिल्कुल ये फोर्सेस के जो लोग हैं, चूँकि वो मुल्क व मिल्लत के बिहाफ पर वो उस मुजाहिदीन ही कहलाते हैं। यानी मेरी वर्दी मुझे मैशर के रोज भी नजर आएगी। गोया हम जिनको, इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा कर दूं इनकी इजाज़त से, कि हशर के मैदान में सारे
لباس مختلف نورانی ہوں گے، خاکی وردی بھی وہاں ہوگی. میں وہی کہنا، میری وردی مجھے وہاں پہ نظر آئے گی نا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا معافی کہ چاہتا ہوں چونکہ شہید جس لباس کے اندر جام شہادت نوش کرتا ہے وہ اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے گا. تو جب اسی لباس کے اندر اٹھایا جائے گا تو اسی کیفیت کے اندر ہوگا. اور جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کا رشتہ جڑ جائے گا. تو لہٰذا جیسے وقفے کے بعد ہم وہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو وہ اسی طرح وہیں سے اس کیفیت کے اندر آئے گا. جب اس کیفیت کے اندر آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا کچھ اس کو اکراماً، اعزازاً، تشریفاً جو کچھ عطا کیا جا چکا ہے، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اٹھیں گے نا، ان میں سے شہداء کا جو کانفیڈنس لیول ہوگا، جس کو آپ کہیں قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں خوف نہیں ہوگا، انہیں حزن و ملال نہیں ہوگا. گویا کہ ان کا کانفیڈنس لیول یہ ہوگا قیامت کے دن کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے، اور اس جان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے آئے. تو لہٰذا وہ اس انداز میں اٹھیں گے کہ وہ جنت کو اون کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ جنت ہماری ہے. تو جب جنت ہماری ہے کہ تصور کے ساتھ اٹھیں گے تو پھر داخل بھی اس شان کے ساتھ ہوں گے. تو وہی ان کا انداز ہوگا. اور یہ شہید ہی جو آپ نے دوسرا لفظ جوڑا سوال کے ساتھ کہ تمنا، تو یہ شہید واحد ایک ہستی ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے. کیونکہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خواہش عطا فرمائے گا، ہر تمنا ان کے حسب حال عطا فرمائے گا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شہداء عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر ہماری بھی ایک تمنا ہے، اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس دنیا میں آنے کی تمنا سوائے شہید کے اور کوئی نہیں کرے گا. یہ تمنا کریں گے، اور وہ تمنا اس لیے کریں گے کہ انہیں بوقت شہادت جو ان کا پردہ ہٹ گیا تھا اور انہیں نور مطلق کا مشاہدہ نصیب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ شہید کہلائے کہ مشاہدہ کیا تو شہید کہلائے، تو وہ مشاہدے کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم دوبارہ تیری بارگاہ میں پھر شہید ہونا چاہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ 10 مرتبہ ان کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ 10 بار، اور جیسے آقا علیہ السلام نے 3 بار ذکر فرمایا کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو یہ شہید بھی وہ تمنا کرے گا. اور شہید یہ جو تمنا کرے گا، لفظ شہید جو ہے یہ باب تفعیل کے وزن پر، یہ شہید جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ اپنے اندر 2 معنی رکھتا ہے، 2 جہتیں رکھتا ہے، فاعل ہونے کے اعتبار سے بھی اور مفعول ہونے کے اعتبار سے بھی. تو شہید کو اگر مشاہدہ کے معنی میں لیا جائے تو شہید وقت شہادت اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر شہید کا بھی کوئی مشاہدہ کرنے کے لیے آتا ہے، گویا وہ مشہود بھی بن جاتا ہے. تو وہ ملائکہ کا مشہود بنتا ہے، وہ ارواح انبیاء کا مشہود بنتا ہے، اس لیے اسے یہ درجہ شہادت حاصل ہوتا ہے. پھر گواہی دینے کے اعتبار سے وہ خود گواہی دے رہا ہوتا ہے بصورت شاہد، اور آپ اور میں زبان سے گواہی دیتے ہیں، وہ اپنے خون سے لکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. میں اگر اس کو ریلیٹ کروں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، مطلب شاید ہو سکتا ہے الفاظ کا چناؤ میرا صحیح نہ ہو، میری تصحیح کیجیے گا، لیکن میں ریلیٹ کرنے کے لیے، جیسے آج ہمارے یہاں ڈاکٹر جب کوئی کٹ شٹ لگانا چاہتا ہے، آپریٹ کرنا چاہتا ہے، سرجری کرنا چاہتا ہے، تو اینستھیزیا دیتا ہے ڈاکٹر جو ہے، تاکہ وہ جسم کا وہ حصہ جو ہے سن ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنا کاٹا پیٹی ساری کر لیتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک روحانی اینستھیزیا جو ہے قدرت کی طرف سے ایک شہید کو دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ اس قدرت کے جو مشاہدے میں بالکل مسمرائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی یعنی کٹ شٹ کا، گولی کا، دھماکے کا جو ہے کوئی درد نہیں ہوتا. وہ چونٹی کے کانٹے کی مثال دی ہے نا. جو میڈیکل سائنس آج جتنی چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے اور ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، اس سے یہ جو دینی روحانی حقائق تھے وہ آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یعنی انسانی ذہن میں ایک سوال ہو سکتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے بھی تکلیف نہ پہنچے؟ تو یہ اینستھیزیا کے تصور نے بتا دیا کہ ہاں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، آپ اسے جسٹ ایک انجیکشن لگائیں، اس کی باڈی میں کوئی لیکوڈ داخل کر دیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اسے تکلیف کا پورا کاٹ دیں اس کو. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے نور کا نشہ اسے عطا نور کا اینستھیزیا دیا اور اپنے عشق کا نشہ عطا فرما بہترین ہے، بہترین. اچھا اب اس میں ایک سوال آخری اور بڑا پریسائز اس کو میں چاہتا ہوں جواب آ جائے. جیسے ایک اوپینین اہل کتاب کے حوالے سے مفتی صاحب نے دیا
آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے کہ مطلب ان کا جو معاملہ ہوگا بنیادی طور پر ان کے جو اگر ان کو شہدام کہتے ہیں تو کیا مطلب وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مطلب ان کے بارے میں اہل کتاب کے دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جس اہل کتاب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچا اور اس نے انکار کیا تو وہ کافر ہے. اچھا، لہٰذا اب اسے اخروی انعامات سے وہ محروم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کفر کی وجہ سے کفر اسے محروم کر دیتا ہے شہادت سے بھی اور جملہ تمام اخروی نعمتوں سے. البتہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے یوں ہو سکتا ہے ان کا ریوارڈ کہ وہ دنیا میں انہیں عطا فرما دے کہ جو کچھ انہوں نے کیا خدمت خلق کے زمرے میں، انسانی خدمت کے زمرے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں اس کا اجر عطا فرما دے. ٹھیک ہے. اور اس بات کو میں ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے کسی بھی فرد کو قیامت کے دن ہونا ہے اس کی آپ سمجھیں کہ جہتیں دو ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ عذاب پہنچا بسبب عقیدہ، ایک ہے عذاب پہنچا بسبب اس کے عمل. ٹھیک سر. تو عقیدہ کفر پر ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت کے انکار پر ہے، تو اس کا عذاب تو ہر حال میں پہنچے گا ہر ایک کو جس نے انکار کیا. لیکن اعمال میں سے کچھ کے اعمال برے نہیں تھے، کچھ کے اعمال برے تھے، وہ قاتل تھے، فاسق تھے، ظالم تھے. لہٰذا اعمال کے سبب جو عذاب پہنچتا ہے اس میں تو تخفیف اہل کتاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جب ان کے اعمال اچھے ہوں. بصورت دیگر عقیدے کے سبب سے جو عذاب پہنچنا ہے وہ ہر ایک کے لیے. کلیئر. آخر میں اب یہ بڑا ایک ٹچی قسم کا سبجیکٹ ہے اور اس پہ میرا خیال ہے گفتگو اس اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ برسہ برس کی مطلب ہمارے یہاں جو ہے مطلب یہ خاص طور پہ جو اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس کے اندر ایک ورڈ کسی بھی ورکر کے قتل ہو جانے یا سامنے مطلب مخالف پارٹی اگر مار دے اس کو یا وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے مطلب وہ مر جائے مثال کے طور پہ، تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا سیاسی شہید ہے. تو جو لوگ سیاست کے نام پر، لسانیت کے نام پر، تعصب کے نام پر یا ان جھنڈوں تلے جو ہے مرتے ہیں، کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ یہ بڑا کیٹیگوریکل اور میرا خیال ہے بہت ریلیونٹ سوال ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. کیونکہ وہی بات اگین کہ میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا ہر مرنے والا شہید ہے اور سامنے والے کی جو پارٹی کا بندہ مرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ شہید نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیے کہ جی کہ کیا اس طرح سے ہم شہید کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جنید بھائی ایک بات بیچ میں رہ گئی ہے تو وہ میں پوری کر کے تو پھر اس طرح جناب ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم زندگی کا نظام دیکھیں نا، بخاری شریف کی 349 نمبر روایت ہے، کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث، سفر معراج کے اوپر جانے. تو جب آپ کو یہ بتایا گیا نا کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اس ملاقات کے لیے تیاری کروائی گئی بغیر اینتھیسیا کے آپ کے جسم مبارک کھولا گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں کیا چیز کارگر تھی؟ اللہ سے ملاقات کا خیال. تو اس نے ایسی متوجہ اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف کر دی جو کہ پہلے سے ہی تھی، اس کو اور پختہ کر دیا کہ پھر کسی شے کا احساس. بالکل ٹھیک ہے. تو جب خیال اتنا پختہ ہوتا ہے تو ملاقات کتنی پختہ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا. اب اس میں بات آ گئی، ایک تو سیاست ہے ہماری، ایک سیاست ہے اسلام کی. اگر کوئی اسلام کی سیاست کر رہا ہے، اسلام کے غلبہ کے لیے کر رہا ہے یا اسلام کے غلبہ کے لیے اس نے سیاست کی ہے، پھر ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ انہی شہداء میں جائے گا جس شہداء کا بھی ہم نے ذکر کیا. اوکے. اور اگر یعنی وہ ملک میں اگر اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے آسان الفاظ میں، اور اس تک و دو میں اگر وہ جو مار دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا. چاہے وہ فیڈ کے ذریعے ہو، چاہے واٹر کے ذریعے ہو، چاہے اس کو خاموشی سے سائڈ پہ لگا دیا جائے، اللہ کے حضور وہ شہداء کے صف میں ہوگا، چاہے لوگوں کے ہاں وہ طبی طور پر دنیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور جو موجودہ سیاست ہے اس کی ساری کیفیت ہمارے سامنے ہے. پھر ہے لسانیت اور تعصب. اس پر مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے جس کا نمبر ہے 4786. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے تلے لڑا کہ یہ میری پارٹی ہے، اس نے مجھے پانی کا نلکا لگوا کے دینا، جب یہ آئے گا تو مجھے مالی منفعت ہوگی، اس چیز کے لیے جو اندھے تعصب کی وجہ سے کسی جماعت میں شامل رہا اور پھر وہ مارا گیا یعنی قتل کر دیا گیا، تو فرمایا وہ جہالت کی موت مرا. ایون اگر کوئی وہ یہ اس وجہ سے بھی کہ مطلب چاہے وہ جانتا ہو کہ میرا جو سیاستدان مطلب جو لیڈر ہے میرا سیاسی وہ صحیح نہیں ہے، مطلب کردار کا بھی اچھا نہیں ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، واٹس ایور، پھر وہ جہنم میں جائے گا.
اس کے بعد اگر وہ اس کے لیے مر رہا ہے تو اس کے لیے مر رہا ہے، جو بے دین ہے، جو دین دشمن ہے، اس کے پیچھے وہ کھڑا ہو کہ اندھے تعصب کی وجہ سے اپنی جان دے دیتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ صرف اندھی اس کی عقیدت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے کردار کے بارے میں، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اوکے، اس لیے یہ ورکرز کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے جن کی جنگ، جن کا کام، جن کی محنت اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ سیاست کے نام پر، لسانیت کے نام پر، تعصب کے نام، عصبیت کے نام پر اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے، اگر وہ سیاست اسلام سے نہیں ہے وابستہ اسلام سے وابستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب جو لوگ اپنے نام کے آگے شہید لگواتے ہیں، مطلب جن اپنے ورکرز کے نام کے آگے شہید لگواتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ شہید لگوا لیں، جو مرضی لگوا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ شہید تو وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک اور سوال اس میں پیدا ہو جاتا ہے، وہی بات ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور اگین وہی بات کہ وہ مطلوب و مقصود مومن اس لیے ہے کہ وہ جنت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن کیا کوئی شہید ایسا بھی ہوگا جو مطلب شہادت اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی کا جو ہے مطلب وہ سمجھ لیجئے کہ اپنا مرتکب ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو شہادت میں جو جہاد میں شامل ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا لیکن شہید نہیں ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ ان کا جہاد ضائع ہو گیا اور وہ جہنم میں چلے گا۔ اچھا، پھر وہ بندہ جو ایمان اور اسلام پر شہید ہو گیا، پوری کتب حدیث میں صرف ایک بندہ ہے جو شہید ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، وہ شہید ہے جو مقروض شہید ہو گیا۔ اچھا، اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے جس سے قرض لیا اس کا قرض نہیں ادا کرے۔ اوکے، اور بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ قرض لے کر مر جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مقروض موت نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے بخاری کی روایت وہب بن عمیر اور صفوان بن امیہ کی جو ڈسکشن ہے آپس میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ عمیر نے کہا میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے اوپر قرض بھی ہے اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، کہ میں اگر مر گیا تو پھر کیا بنے گا، لہٰذا قرض کو اتارنا چاہیے اور جہاد کا جذبہ ہر وقت اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جذبہ جہاد دل میں رکھے اگر وہ بستر پہ بھی فوت ہوگا تو اللہ جذبہ جہاد کی۔ اور آخر میں وہ چونکہ میں وہ بخاری کی حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جہنم کو ٹریگر کرے گا 3 لوگوں سے، اس میں ایک ظاہر ہے مطلب سخی، ایک قاری اور ایک شہید ہے، کہ جو ریاکاری کے مطلب ہے نا، بہادری کے مطلب کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو اس سے ٹریگر کرے گا نا، اور اس کو جہنم میں ایسے پھینکے گا کہ جیسے اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نور پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شہید کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، اور ان کے شہداء کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔